अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान। जो MQM के लीडर हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने ये जो तमाम हम देख रहे हैं पिछले 3-4 रोज से मामलात, और जाहिर है जड़ें तो बहुत गहरी हैं और बहुत पुरानी है, लेकिन जो अभी हो रहा है तो उसको उन्होंने जिसे कहते हैं समुद्र को कूजे में बंद किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा, एक फिक्रा। जिस तरह से इदारे हमलावर हुए हुए एक दूसरे के ऊपर, अब तो बिल्कुल डायरेक्ट हो गए। हमें ऐसा लगता है कि इस फौज को वीक करने की कोशिश हो रही है। नया वार हुआ है और ऐसा लग रहा है कि अब जुडिशरी और फौज के दरमियान जंग चल रही है। हम इन तमाम बातों से लाताल्लुक नहीं रह सकते। जी नाज़रीन, इसमें जो सबसे अहम बात है, जो सबसे अहम फिक्रा है जो उन्होंने कहा कि जी अब फौज और अदलिया आमने सामने, और इसी मामले पर आज हम बात करेंगे। और ये भी दिलचस्प बात है कि कभी किसी को कोई इदारा खतरे में दिखाई देता है, सियासतदानों की हम बात करें, ये भी एक बदलती हुई, ये जिसे कहते हैं शिफ्टिंग सैंड्स पे सब खड़े होते हैं। डिपेंड्स किसका किबला, सियासी किबला किस तरफ हो, तो फिर उसी तरीके से बात आगे को बढ़ाते हैं। ये दो चीज़ें कहना चाहते हैं हम। एक के इससे पहले हम अपने ऑनरेबल पैनलिस्ट के पास जाएं। एक तो ये कि जो मामला है, हर एक इस वक्त लगता है अपना अपना एक मॉरल कंपस और लीगल और पॉलिटिकल कंपस लिए हुए हैं। तो अब जैसे वाडा साहब हैं, वाडा साहब कह रहे हैं कि जी बताएं ये जो अगर आपके पास कागजी वो एविडेंस है या नहीं है। बाबर सत्तार साहब की बात हो रही है, बताएं जी आपके पास है, कागज में है तो फिर बात है, कागज पर नहीं है तो नहीं है। अब मेरा ख्याल है कि वाडा साहब अगर ये कहें कि आइन क्या कहता है, आइन के मुताबिक आपके पास वो बातचीत है या नहीं है, जो कि ये इस चीज को प्रूव करता है कि जी ये ग्रीन कार्ड की बात बाबर सत्तार साहब ने की, जैसे बाबर सत्तार ने, और वो उस पर फिर क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला हुआ। एक तो ये बात है। दूसरा ये कहना कि जी ये भी हमने सुना कि जी अगर फौज नहीं होगी तो मुल्क नहीं होगा। ये तो पूछना चाहते हैं हम बड़े अदब के साथ कि ये मामलात को ले किधर जाते हैं। ये सवाल कैसे उठता है, ये सवाल उठता कैसे कि फौज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? यानी कि जो झगड़े हैं आपस के, जो मामलात हैं गड़बड़ के, जिनको के अकल समझ बूझ से चलना चाहिए, उनको हल करना चाहिए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और झगड़े और लड़ाइयां और ये तो बात तो नहीं बनेगी ऐसे। ये तो बात और गड़बड़ की तरफ जाएगी। और हर पाकिस्तानी चाहता है बात बने, तमाम इदारों का जो अपना अपना आईनी तौर पर उनका जो रुतबा है, जो उनका काम है, जो उनकी जिम्मेदारी है, जो उनकी इज्जत इंटेग्रिटी है, जैसे शहरियों की है, इदारों की है, तो वो सब बात आगे चले। तो ये इट्स अबाउट टाइम कि जब हम इस मामले पर इस हद तक पहुंच गए हैं, और ठीक कह रहे हैं, लड़ाई झगड़े की जो बात कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, तो बात आगे बढ़ाएंगे कैसे? अब सुओ मोटो ले लिया चीफ जस्टिस साहब ने, 5 जून को बुला लिया उन्होंने वाडा साहब को और मुस्तफ़ा कमाल साहब को कि आइए बताइए आप क्या शिकायत कर रहे हैं, आप कोर्ट में क्यों नहीं आए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। तो नाज़रीन, इन्हीं चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद में अतर काज़मी साहब, सीनियर एनालिस्ट, एंकर, अपना प्रोग्राम करते हैं, यूट्यूब अपना चैनल है। बहुत शुक्रिया अतर प्रोग्राम आने का। नाज़रीन, हसन रज़ा पाशा साहब हैं, यहाँ लिखा तो है फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, लेकिन मेरे कॉलीग्स अभी आपस में कह रहे थे कि ये ताहयात चेयरमैन है, तो चलिए इनके लिए ताहयात चेयरमैन है, तो हम भी कहते ताहयात। अच्छा, और मतीउल्ला जान हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, सीनियर एनालिस्ट, एंकर, अपना यूट्यूब चैनल है इनका, MJ TV, और अपना प्रोग्राम भी करते हैं सहाफ़ी एट न्यू न्यूज़। अच्छा, आपसे मैं मती शुरू करती हूँ। ये मामला किधर जा रहा है, क्या होगा, इसको ज़रा देखें, लुक एट इट एनालिटिकली। देखिए नसीम, सबसे पहली बात तो यह है कि फैसल वाडा जैसे किरदार अपनी नौयत के कोई पहले किरदार नहीं है, और ऐसे लोग कभी फ़रोग नसीम की शक्ल में आते हैं, और कभी जितने ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनका कोई सियासी तारीख नहीं है, जिनका कोई सियासी नज़रिया नहीं है, और जो खुलेआम ये दावा करते हैं कि वो किसी सियासी जमात के मोहताज नहीं हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। और इन जैसे करैक्टर एक शेख रशीद भी होते थे, जिनको मैं कहूँ सियासतदानों के नोकिया 3310 थे। तो अब हमें फैसल वाडा जो है वो आईफोन की शक्ल में अपग्रेडेड वर्जन हमें मिल गए हैं। तो इंतहाई शर्म का मुकाम है हमारे सियासी सफ़र के लिए और सियासत के लिए
کہ ایک شخص پریس کانفرنس کرتا ہے اور بڑے دھڑلے سے عدلیہ کو دھمکیاں لگاتا ہے، اور اس شخص کو سینٹ میں لانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کا بڑے فخر سے ذکر کرتے ہیں اور پھر فیصل واڈا کو ووٹ دے کے سینٹ پہ لاتے ہیں۔ میرا مطلب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور پھر ایم کیو ایم ہے، اور پھر ایم کیو ایم کے کرداروں کو میں ابھی سن رہا تھا مصطفیٰ کمال کو، یہ تو بالکل وہی ایم کیو ایم ہے کہ جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں جس طریقے سے یہ اسٹیبلشمنٹ کی کاسلیسی کر کے یہ اپنی طاقت اور اختیارات کو بڑھایا تھا، اور تو یہ شاید یہ کچھ ہماری سیاسی جماعتوں کی سرشت میں ہے کہ جس طرف طاقت کا توازن ہے آپ اسی طرف جھک جاتے ہیں۔ تو ان جیسے کرداروں کی وجہ سے نسیم ہمارا جو ہے نا پورا نظام تلپٹ ہو چکا ہے اور یرغمال بن چکا ہے، اور یہ ایک براہ راست دھمکی ہے عدلیہ کو۔ اور پہلے سسٹم مارشل لا ہوتا تھا، پھر سسٹم پی سی او کا آ گیا کہ فوجی حکمران کے ہوتے میں ایک اور مارشل لا، اور صرف ججوں کو فارغ کر دیا۔ اب تو ان کو کسی پی سی او کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی ہم وطنوں کی تقریر کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی باوردی فوجی حکمران کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب ان کو اس قسم کے سیاسی ملازم اور میں کہوں گا کہ بیٹ مین مل گئے ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے، تو پھر ان کے لیے تو اعلان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں یہ بہت بڑا چیلنج ہے شہباز شریف کی حکومت کے لیے۔ حکومت بے معنی ہوتی جا رہی ہے، بے وقت ہوتی جا رہی ہیں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ شہباز شریف کی وقت وہی ہو جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح کہ تاریخی طور پہ روایتی طور پہ ہمارے جتنے بھی وزیر دفاع رہے ہیں، جن کو شاید اپنی وزارت دفاع کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کی لوکیشن کیا ہے۔ تو یہ ہمارا سسٹم جو ہے بہت ہی زیادہ بے وقت ہو رہا ہے۔ اور فیصل واڈا نے جو تقریر کی، مصطفیٰ کمال نے جو تقریر کی، میں سمجھتا ہوں کہ گو تاخیر سے مگر چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے درست فیصلہ کیا ہے اور ان کو شوکاز نوٹس جاری کیے ہیں۔ اور اس حوالے سے اگر کسی بھی مہذب معاشرے میں اس طرح کی پریس کانفرنس ہوتی تو سب سے پہلے تو پرائم منسٹر استعفیٰ دیتا، اس کے بعد جو پارٹی جس پارٹی کے ووٹ سے فیصل واڈا جیسے لوگ منتخب ہو کے پارلیمنٹ میں آتے ہیں وہ پارٹی اس کے حوالے سے کچھ وضاحت دیتی، اور اس کے بعد اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ایک آئینی عہدہ ہے، وہ میں حیران ہوں کہ وہ ابھی کیسے وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ ایک طرف جسٹس بابر ستار کے بارے میں جب گرین کارڈ کے حوالے سے اسکینڈل آتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں استعفیٰ دے کے ان کی وکالت کرنے کو ترجیح دوں گا، اور دوسری طرف اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جب جسٹس بابر ستار خط لکھتے ہیں کہ مجھے دھمکی کا پیغام دیا گیا اور کہا گیا کہ بیک آف، تو اس وقت اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے اور میں نے یہ بات نہیں کی، باوجود اس کے کہ جس ملاقات کا ذکر اٹارنی جنرل کر رہے ہیں وہ بھی ہوئی ہوگی، مگر یہ ضروری نہیں کہ یہ انہی کی ملاقات کے دوران کوئی ایسی بات ہو، اور بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بڑا ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئرونک سچویشن ہے ہماری حکومت ہمارے اداروں کے لیے۔ یہ بتائیے حسن رضا صاحب، ایک تو یہ معاملہ ہے جہاں تک یہ میں ضرور کہوں گی متی کے میرا خیال ہے کہ تنقید جو مرضی کریں لیکن سیاسی بیٹمین لٹل انفیئر، ان کا مطلب میرا مطلب کہ وہ ایک آپ کی پی ٹی آئی نے بھی ان کو اڈاپٹ کیا تھا، ان کی پارٹی کے ممبر رہے ہیں بڑی دیر، and now he's a senator. Batman is a proper word used for a purpose. I know. It's not a slur, by the way. نہیں مناسب نہیں لگتا ہے کہ اعظم کو پالش بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پالش ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ نہیں میرا مطلب میں تو دیکھیں نا، میں تو اپنے پروگرام میں جو میں اس کا کہہ رہی ہوں، مجھے تو یہ بھی کہ بوٹ پالش ہے اور کیا، بٹ اینی وے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اب جیسے فیصل واڈا کیا کہہ رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں جی ایویڈنس دیں، وہ کہہ رہے ہیں جی بابر ستار صاحب آپ نے کہا ہے کہ آپ کو کال آئی ہے تو اب آپ ایویڈنس لائیں، انہوں نے کہا ترازو میں آپ ایویڈنس لے کے آئیں۔ تو یہ جو ایک بات کھول دی کہ جی آپ جو جج ایک بات کہہ رہے ہیں تو ایک سینیٹر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اب ایویڈنس لے کے آئیں، تو یہ اس کو ذرا تولیں اس میں، یعنی کہ جو آئینی تقاضے ہیں، جس طرح ادارے کام کرتے ہیں، یہ کتنا ایک لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے، اس پہ بات کریے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، فیصل واڈا صاحب نے آرٹیکل 19A آف دی کانسٹیٹیوشن سے بات شروع کی، اور اسی تناظر میں پہلے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور پھر ایک لیٹر لکھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ آپ بتائیں کہ جسٹس بابر ستار کا کیا حیثیت ہے وہ ان کے گرین کارڈ کی، اور کیا وہ ڈیول نیشنل ہیں یا نہیں ہیں، اور کیا ایٹ دا ٹائم آف ایلیویشن آپ کے نالج میں تھا۔ بالکل۔ اب اس وقت تھے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب،
اب ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ چیف جسٹس یا کوئی بھی جج اس قسم کے خطوط کا ڈائریکٹ جواب نہیں دیتے. ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ ان کے سیکرٹری یا آفیشیل کیپیسٹی میں رجسٹرار جواب دیتے ہیں. وہ تو آ گیا نا. اب رجسٹرار نے جواب دے دیا اور رجسٹرار نے کیا ایک صرف ان سے رپلائی پوچھ کے دیا ہوگا؟ نہیں. رجسٹرار نے تمام ریکارڈ دیکھا ہوگا. رجسٹرار نے اس وقت کے چیف جسٹس سے بھی معلومات لی ہوں گی کہ جی کہ کیا جواب لکھنا ہے، کیونکہ اگر اس کا کورٹ میں معاملہ جاتا ہے یا سکروٹنی ہوتی ہے تو رجسٹرار کی طرف سے دیے گئے جواب کی سینکٹیٹی برقرار رہنی چاہیے. پریس کانفرنس سے پہلے آیا تھا جواب متی اینڈ پریس کانفرنس کے بعد آیا؟ پریس کانفرنس کے بعد آیا ہے. جی پریس ان کی کانفرنس کے بعد شکایت تھی نا کہ میں نے بہت دن پہلے لکھا تھا. اچھا، لیکن وہ جواب جس طریقے سے آیا اٹ مینس کہ دیٹ واز ان پائپ لائن. بہرحال جواب ایک آ گیا. نہیں بٹ پھر بعد میں آئے یہ تو. اس کے باوجود ان کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس میں اور بھی آئینی بھی راستے ہیں اور قانونی بھی راستے ہیں. آپ کر سکتے تھے ایک اور کہ آپ رٹ فائل کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے جی کہ میں نے یہ انفارمیشن سیکھ کی ہے آرٹیکل 19A کے تحت اور آپ کا فرض بنتا ہے، حق بنتا ہے کہ مجھے بتائیں ایز شہری، مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے. لیکن وہ راستہ انہوں نے اختیار نہیں کیا. چیف جسٹس صاحب نے کہا نا آج کورٹ میں کہ آپ لا سکتے. جی میں وہی دوسری چیز، اگر ان کو یہ شبہ ہے کہ گرین کارڈ جو ہے وہ ڈیول نیشنلٹی کی تعریف میں آتا ہے، جو کہ میری سمجھ کے مطابق وہ ڈیول نیشنلٹی کی تعریف میں نہیں آتا، وہ کبھی بھی امریکن نیشنل کنسیڈر نہیں ہوں گے انٹل اینڈ انلیس گرین کارڈ ہولڈر اپلائی کرتا ہے پھر کہ مجھے اب نیشنلٹی دی جائے. تو یہ نیشنلٹی نہیں ہے. پھر اگر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کنسیلمنٹ کی ہے یا کچھ ایسی چیز کی ہے تو پھر ان کے خلاف ریفرنس فائل کر سکتے ہیں، آرٹیکل 209 وہ کر سکتے ہیں. یعنی آپ کے پاس ریمیڈیز اویلیبل ہیں کہ آپ وہ ریمیڈیز اویل کریں. مثلا دیکھیں ہم نے ایک ریفرنس فائل کیا ایک جج صاحب کے خلاف، تو ہم نے کوئی ان کو ٹرولنگ نہیں کی، کوئی ان کے خلاف اس طرح کی. ہم نے کہا جی کہ کچھ شکایات آئی ہیں، ہم نے ڈاکومنٹری ایویڈنس کلیکٹ کر لی ہے، آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور ہم ریفرنس فائل کرنے جا رہے ہیں اور لیٹر آن ہم نے ریفرنس فائل کر دیے. تو یہ ہے طریقہ کار، بجائے اس کے کہ آپ ان کی فیملی کو ملائن کریں، آپ ان کا نام لے کے باہر کہیں. اور پھر انسٹیٹیوشن آپ دیکھیں کہ یہ جسٹس قاضی فائز صاحب کا اکیلے کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت 3 ججز پہ مشتمل کمیٹی ہے جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس پہ ہمیں سوو موٹو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ تینوں نے کولیکٹیولی یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سوو موٹو لیا جا سکتا ہے، اسی لیے انہوں نے لے کے آج جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت کی حکومت جب 62-63 کی زد میں آئے تھے اور اس وقت کی جو سپریم کورٹ ہے ان کو پراپرلی نائل قرار دیتی، جس طرح کہ یوسف رضا گیلانی یا باقی لوگوں کو 5 سال کے لیے نائل قرار دیا تھا، تو شاید یہ نوبت نہ آتی جو آج نوبت آئی ہے. یہ اطہر یہ بتائیں کہ دیکھیے اطہر یہ جو واڈا ہیں صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک تو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو فوج کو آپ برا بھلا کہتے رہتے ہیں، آپ ان کے خلاف چلتے رہتے ہیں، وہ آپ کی سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں اور آپ یہ مسخر اڑاتے ہیں. کافی انہوں نے سخت بات کی. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ کنسیلمنٹ کی بات نہ کہ واز اٹ کنسیلمنٹ، ہی از ریزنگ دا کوسچن، اور کہہ رہے ہیں ایویڈنس دیں کہ کنسیلمنٹ نہیں تھی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ تو میرا خیال ہے گرین کارڈ بھی نہیں رکھ سکتے، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. پاکستان کے لاء میں گرین کارڈ بھی نہیں رکھ سکتے اور سٹیزن شپ بھی. تو یہ معاملہ جو اور پریس کانفرنس جو کر رہے ہیں متی، پریس کانفرنس کوئی پہلی دفعہ تو نہیں. پاکستان میں تو سیاستدانوں نے ایک بنا لیا طریقہ، جو بھی ان کی وجہ ہے، واٹ ایور دا موٹیوز، پیپل پی ٹی آئی بھی پریس کانفرنس اس کو اٹیک اس کو اٹیک. تو یعنی کہ ایک اگر ہم یہ کہیں کہ ہم آ کے ادھر کھڑے ہو گئے جو کہ ایک روایت ڈلی ہے، آج کی نہیں ہے، تو اب where do we go from here؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں. ایک تو یہ کہ فیصل واڈا صاحب کے ایز اے پاکستانی شہری اور وہ ایوان کے رکن بھی ہیں، قابل احترام ہیں، ان کو سیاسی جماعتیں الیکٹ کر کے لے کے آئی ہیں.
اگر ان کے کوئی تحفظات ہیں تو وہ ان کے پاس جو پلیٹ فارم ہے وہ اتنا وہ عدالتی پلیٹ فارم سے پہلے ان کے پاس ایوان کا پلیٹ فارم ہے. وہ سینٹ کے اندر کوئی قرارداد پیش کر سکتے ہیں, وہاں پہ وہ کوئی قانون سازی انیشیٹ کر سکتے ہیں. پرائیویٹ ممبرز بل لے ہیں کہ یہ ججز جو گرین کارڈ والے ہیں وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. یہ سارے تحفظات ہیں, یہ تحفظات وہ اپنے رائٹنگ میں وہ ادھر بھی کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ جی فوج کے اوپر اس طرح تنقید نہیں ہونی چاہیے, ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, یہ تو ہمارے آئین کا حصہ ہے. نہ آپ جوڈیشری کے اوپر کر سکتے ہیں, نہ آپ اداروں کے اوپر کر سکتے ہیں. کیا کوئی کسی کے اوپر ہاں فیصلہ کوئی آ جائے, کوئی ایسی بات ہو, کسی کا کوئی سیاسی رول ہو, اس کے اوپر ضرور تنقید ہوتی ہے. وہ آپ سیاسی جو کیسز نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ سے بھی فیصلہ آتا ہے, لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سب کی جو طاقت ہے, سب کی طاقت وہ آئین ہے. آئین اگر مضبوط ہوگا تو واڈا صاحب بھی مضبوط ہوں گے, آئین اگر مضبوط ہوگا تو عدلیہ بھی مضبوط ہوگی, نسیم بھی مضبوط ہوں گی, پاشا صاحب بھی, متی صاحب بھی, اور میں بھی. ہمارے جو رائٹس ہیں نا, ان کو پروٹیکٹ آئین کرتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین کو ہم کمزور کرتے جائیں اور اس کے ہم ٹھٹھے لیں, اور پھر ہم یہ کہیں کہ اسی آئسولیشن کے اندر ایک یوٹوپیا ہم کریٹ کر لیں جہاں پہ یہ چیز مقدم ہے یا یہ چیز مقدس ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو ان پوری ٹوٹیلٹی میں آئین کو دیکھنا پڑے گا. جہاں تک بابر ستار صاحب کا تعلق ہے, پہلی بات تو یہ کہ گرین کارڈ جو ہے وہ کوئی نیشنلٹی نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ گرین کارڈ تو ان کے پاس پہلے بھی تھا. اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ یہ ساری برائیاں آپ کو بابر ستار میں نظر آنا شروع ہو گئی. وہ جو خط لکھا نیچرلی وہ تو اس میں کوئی اس پہ ایگزیکٹو جو ہے, اس پہ حکومت جو ہے, اس کے تحفظات ہو سکتے ہیں. تو اچانک جناب حکومتی اتحادی اور یہ سارے لوگ آ کے اس قسم کی باتیں کرنا شروع ہو گئے. دیکھیں بابر ستار صاحب نے اگر کوئی ذاتی فائدہ لیا ہو, کوئی بات ہو, تو وہ جس طرح بھی یہاں پہ ذکر ہوا کہ آپ ریفرنس بھی کر سکتے ہیں. لیکن بابر ستار صاحب ہو جائیں, اطہر من اللہ صاحب ہو جائیں, یہ جو کچھ جج صاحبان ہیں جو اس ملک میں بنیادی جو ہمارے انسانی حقوق ہیں, شخصی آزادیاں ہیں, آزادی رائے, اس کے حوالے سے واضح موقف رکھتے ہیں. اس طرح کے جو جج صاحبان ہوتے ہیں ان کو ایز اے معاشرہ ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اطہر من اللہ کو تو پی ٹی آئی والے کیا کچھ کہتے تھے ان کے خلاف, جب ان کی دور حکومت تھی کس قسم کی باتیں ہوتی تھی. بابر ستار صاحب کی نامزدگی کی کس نے سب سے زیادہ مخالفت کی؟ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے تھے نا کل ایک شو میں طلعت حسین کے, کہ انہوں نے کہا مجھے الگ سے لے جا کے علی محمد نے, کہ انہوں نے یہ کہا رانا صاحب نے کہ آپ ان کو دیکھیں, مجھے عمران خان نے کہا ہے کہ ان کو تو نہ بننے دیں. آپ نے ان کے آرٹیکلز دیکھے ہیں. دس از واٹ رانا صاحب وہ سینگ ہے. مجھے نہیں مطلب کیا انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ بندہ نہیں ہو سکتا؟ ہر بندے کی اپنی, میرے خیال میں ان کے فیصلوں نے, ان کے کنڈکٹ نے یہ پروو کیا ہے کہ چاہے اطہر من اللہ صاحب ہو جائیں, بابر ستار صاحب ہو جائیں, دیگر بھی معزز جج صاحبان ہیں, یہ اس آئین کے تاریخ دور میں ایک روشن مثال ہے میری نظر میں. اب کسی اور کا اپنا ویو ہو سکتا ہے, پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ ویو ہے کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اس لیے پہلے بھی تھا, اور پہلے بھی تھا. اطہر من اللہ صاحب اور بابر ستار صاحب کے حوالے سے ہمیشہ سے میرا یہ ویو رہا. پاشا صاحب آپ کی جو مختلف تنظیمیں ہیں لائرز کی, وہ ان تمام معاملات کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ بالکل جی, ہم سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری ایز اے انسٹیٹیوشن اس کو سیف گارڈ کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے, اور ہم ہمیشہ کرتے بھی ہیں. جہاں پہ بھی یہ محسوس کیا گیا کہ ججز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور جو اپ رائٹ ججز ہیں ان کے ساتھ ہو رہی ہے, تو پھر ہم یقیناً ان کا ساتھ دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ آپ کو کئی ایگزامپلس ملیں گی اس حوالے سے کہ وکلاء تنظیموں نے ارسپیکٹو آف گروپنگ تمام کے تمام نے وہ جو ہے وہ سپورٹ کی ہے ججز کی. اب دیکھیں, لیکن ساتھ ہی ہم نے یہ بھی آپ کو یہ بھی اب ایک ایگزامپل ہم دے سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جج جو ہے وہ کوئی کرپٹ ہے, تو پھر اس کے خلاف بھی ہم پروسیڈنگ انیشیٹ کرتے ہیں. اور ریسنٹ پاسٹ میں ہمیں کامیابی بھی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک جج سے ہم نے چھٹکارا حاصل کیا جس پہ کرپشن کے چارجز تھے, اور وہ ہم نے لیڈ کیا, اس کو پاکستان بار کونسل نے لیڈ کیا اور باقی بار کونسلز کے ساتھ مل کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اگر کوئی معاملہ تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, جب ریفرنس آیا اس پہ ہم نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ساتھ دیا, جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا ساتھ دیا, اسی طرح افتخار محمد چودھری صاحب کا اس وقت ہم نے ساتھ دیا. آپ کو پتہ ہے کہ پوری لائرز موومنٹ چلی. تو ہم ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو اپ رائٹ ججز ہیں اور جو 6 ججز نے خط لکھا, اس حوالے سے بھی ہماری سپورٹنگ جو ہے وہ سوچ ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا کمیشن ضرور بننا چاہیے حاضر جج پہ,
اور ایویڈنس کولیکٹ کر کے جو کردار سامنے آتے ہیں ان کو سامنے لائیں, ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے. یہ اگر آج یہ چیز دب جائے گی تو شاید پھر ہمیں کئی ڈیکیڈ اور انتظار کرنا پڑے گا, اور ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہ تو پتہ نہیں کس چیز کا 10-20 سال جو ہے وہ انتظار کریں. بہرحال جو اس وقت صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ. اچھا متی, یہ بتائیں کہ اس وقت جو معاملہ ہے, واڈا صاحب نے کل مہر بخاری کے پروگرام میں بھی انہوں نے کہا کہ جی اگر چیف جسٹس صاحب کہیں گے میں تو ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, بہت ہی وہ آنیسٹ ہیں, کچھ یہ انہوں نے کہا, اور اگر وہ کہیں گے تو میں معافی مانگ لوں گا, اور میں تو آرٹیکل 19A کے تحت اپنا رائٹ ایکسرسائز کر رہا ہوں, تو میں نے کیا غلط کہا ہے. اور کہہ رہے تھے کہ مجھے کہا گیا ہے ایک پراکسی, تو ایویڈنس کدھر ہے؟ ایویڈنس, ہر چیز پہ ایویڈنس لائیں تو پھر میں نہیں, میرا مطلب کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ یہ جب معافی مانگیں گے, اگر یہ مانگیں گے معافی, تو یہ ادھر ہی سے دیکھیں ظاہری بات ہے فیصل واڈا کے ذریعے جو کرنا تھا وہ کر دیا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی فیصل واڈا صاحب اب آپ کو بلائیں گے پھر کورٹ میں, آپ بتا دینا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے. ایگزیکٹلی, دیکھیں مجھے گمان ہے کہ فیصل واڈا صاحب بھاگیں گے نہیں, مجھے گمان ہے کہ وہ اپنی کہی ہوئی باتوں پہ کھڑے رہیں گے, مجھے گمان ہے کہ فیصل واڈا ڈٹ جائیں گے, اور جن اداروں کا نام لے کے انہوں نے عدلیہ پہ الزامات کی بوچھاڑ کی تھی اور کہا تھا میرے پاس بہت ساری معلومات ہیں, تو مجھے گمان ہے کہ وہ ذرا کردار کا مظاہرہ کریں گے اور وہ معلومات سامنے بھی لائیں گے. اور مجھے یہ گمان ہے کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ جس طرح اپنی نااہلی سے بچنے کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے معافی مانگ کے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا تھا, اب وہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کریں گے صرف جان چھڑانے کے لیے, کیونکہ فیصل واڈا صاحب مجھے گمان ہے وہ جیل سے نہیں ڈرتے, اور مجھے گمان ہے کہ جیل جو ہے وہ فیصل واڈا صاحب کا سسرال ہے. اور تو میرے خیال میں کیونکہ ان سے پہلے جو نوکیا 3310 والے سیاستدان تھے شیخ رشید صاحب, وہ بھی یہی کہتے تھے جیل میرا سسرال ہے, تو یہ اب لیٹسٹ ورژن آ گیا نا ان کا. تو دوسری بات یہ ہے کہ نسیم معافی مانگ کے بعد تو ختم ہو جائے گی. لیٹس سے کہ فیصل واڈا جا کے سپریم کورٹ میں کہتے ہیں جی میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں, ٹھیک ہے, ان جیسے لوگوں کے لیے معافی کیا معنی رکھتی ہے؟ معافی کے اوپر تو شرمسار ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ معافی مانگنی پڑ جائے, ہماری ایک خبر غلط ہو جائے تو ہم کہیں طویل عرصے تک ہم شرم سے کہیں اپنے آپ کو پبلک میں نہیں لاتے کہ خبر غلط ہو گئی ہے. ان جیسے لوگوں کا کیا ہے؟ یہ پہلے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ آئے, عمران خان کی کاسالیسی کرتے رہے, اور عمران خان نے بھی, مجھے افسوس ہے یہ جانتے ہوئے کہ فیصل واڈا کا پس منظر کیا ہے اور کن قوتوں کا بندہ ہے, اس نے ایسے بندوں کو اپنی پارٹی میں رکھا. یہ تو پاکستان کی 50% ایسے سیاستدان ہیں, مطلب کہ فیصل واڈا کوئی ایکسیپشن نہیں ہے, اور بھی ہے, نون لیگ میں ہے. نواز شریف صاحب کہیں ایسے بندوں کو صرف اس لیے رکھتے رہے کہ وہ ایک قسم کا گرین لائن کانٹیکٹ ہے, ادھر سے ان کے ذریعے پیغام رسانی. اسی طرح پیپلز پارٹی بھی یہی کر رہی ہے, ابھی فیصل واڈا کو پیپلز پارٹی نے ووٹ دی ہے. تو خیر عمران خان اکیلے نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ معافی مانگ لینے سے ان جیسے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق تو پڑتا ہے اس معصوم اور امپریشنیبل ذہن پہ, ان نوجوانوں پہ جو فیصل واڈا کی پریس کانفرنس تو سن لیتے ہیں اور اپنا ایک ذہن بنا لیتے ہیں اپنی عدلیہ کے خلاف, مگر شاید ان کی معافی کے اوپر وہ اتنی توجہ نہیں دے پاتے. متی ایک سیکنڈ, ان ڈیفینس آف فیصل واڈا دس ایسپیکٹ, وہ تو 6 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں, تو why is فیصل واڈا the one who's been دیکھیں مصطفیٰ کمال نے بھی کی ہیں, اگر فیصل واڈا جو ہے آپ کے تسوری صاحب نے نہیں کی, گورنر جو ایگزیکٹلی کامرون تسوری ہیں, اور لوگوں نے بھی کی ہے. فیصل واڈا کے میں کہتا ہوں 100 دفعہ معافی مانگ لے, فیصل واڈا ناک سے لکیریں بھی نکلوا لینا, پھر مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ یہ جن لوگوں کے بہاف پہ فیصل واڈا نے پریس کانفرنس کی ہے, نہ تو ان کو معافی سے فرق پڑتا ہے, نہ ان کو گالی دینے سے کوئی فرق پڑتا ہے, نہ گالی سننے سے فرق پڑتا ہے. when you hear فیصل واڈا, مجھے لگتا ہے فیصل واڈا believes in what he's saying. وہ کہہ رہے ہیں جی آرٹیکل 9 نہیں, مطلب وہ کہہ رہے ہیں سپورٹ یہاں سے ہے, وہ تو ٹھیک ہے, مختلف سب پارٹیز نے کسی کے کہنے پہ ان کو سپورٹ کیا,
لیکن ہی بلیوز ان واٹ ہی از سیئنگ نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بابر ستار صاحب آپ ذرا ایویڈنس لے کے آئیں کہ کون ہے جس نے آپ کو فون کیا. میں بریک لیتی ہوں پھر یہ آپ ان کا جواب دیں. لیکن نسیم میں کوئکلی یہ میں بتاؤں گا, میں کچھ بات بھی کرنا چاہوں گا, آپ بریک لے لیں کہ بار کونسل اور بینچ کا کیا ریئیکشن رہا ہے. یہ دیکھیں نا اطہر, یہ جو سوال اٹھا ہے کہ جی آپ بابر ستار صاحب کے حوالے سے آپ ایویڈنس دیں. دیکھیں نا یہ فیصل واڈا سنگھ کہ آپ فوج کا نام لے رہے ہیں, ایویڈنس کدھر ہے, آپ کو کیسے پتا کون ہے. اور یہی چیز شروع بھی ڈیبیٹ میں آئی تھی جب خطوں کا سوال آیا تھا. دیکھیں ایک تو معاملہ اوبیسلی یہ سب جوڈس ہے اور معزز چیف جسٹس صاحب نے جو ہے اس معاملے کے اوپر از خود نوٹس لیا ہے, تو مجھے پورا اس پہ میں شور ہوں کہ یقیناً یہ سارے کوسچن وہاں پہ بھی ان سے پوچھے جائیں گے. اور واڈا صاحب کے بھی تحفظات ہیں, اس لیے اگین پہ کہوں گا کہ آئین پاکستان ان کو بھی رائٹ دیتا ہے کہ وہ کوسچنز اٹھائیں. اور معزز عدالت نے بھی آج یہی ریمارکس دیے, اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ آئیں ہمیں بتائیں, وہ وہاں پہ آ کے اپنا مقدمہ پیش کر سکتے ہیں. اور اس سارے کیس کے اندر اس سے پہلے وہ 6 جو ججز کے خط والا معاملہ تھا اس کے اوپر بھی ایگزیکٹو کے اوپر کافی زیادہ انگلیاں اٹھتی رہیں اور بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی رہی. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جو بھی مسئلہ ہے یہ اب سیاست کی نظر ہو جاتا ہے. جب آپ کا کوئی اگر جینون کنسرن بھی ہو نا, اس کے اندر جب آپ سیاست مکس کر لیں گے, اون چودھری صاحب بھی اس پہ بات کر رہے ہیں, کوئی اور بھی بات کر رہے ہیں, پھر یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ ایک کمپین, منظم کمپین جج صاحبان کے خلاف چلائی جا رہی ہے. اینڈ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ پاکستان ایک کیمپین دیکھ رہا ہے کسی بھی گروہ سے کسی کے خلاف. بالکل. اور پھر اس میں اگر آپ یہ دیکھیں گے, اگر آپ اسی طرح کی پریس کانفرنسز کریں گے اور پھر ادارے کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, جوڈیشری کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. وہ 6 ججز کے خط والا معاملہ ہے, اس پہ بھی ہم نے دیکھا معزز عدالت نے اس پہ سوموٹو بھی لیا, اور یہ کریڈٹ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جاتا ہے کہ وہ پوری قوم نے پھر لائیو ہیئرنگ بھی دیکھی. آج تک پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں جو کچھ بھی ہوتا تھا, متی صاحب جیسے دوست دیگر صحافی رپورٹ کرتے تھے تو ہمیں پتہ چلتا تھا عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے. کوئی کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, کریڈٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جاتا ہے. اور اس کی ہم نے وہاں پہ پروسیڈنگز دیکھی, بہت امپورٹنٹ کوسچنز اٹھائے گئے. اس بینچ میں ان جج صاحبان کو بٹھایا گیا جن کے ڈائیورس اوپینینز ہیں, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. the credit goes to چیف جسٹس صاحب. اب دوسرا یہ کہ اس میں ایک جو تھوڑی سی چیز نوٹ ہوئی, یہ ہماری آبزرویشن ہے, ہو سکتا ہے آگے جا کے چیزیں جب کیس چل رہا ہے سب جوڈس معاملہ ہے, کہ وہاں پہ لگا کہ ایگزیکٹو کٹہرے میں نہیں ہے. پورا مقدمہ جو تھا نا وہ ایگزیکٹو کے خلاف تھا کہ ایگزیکٹو یہاں پہ یہ کر رہا ہے, حکومت یہ کر رہی ہے. وہ لگا یہ ایسے کہ جیسے یہ عدلیہ کا کوئی مسئلہ ہے, عدلیہ کی آزادی کا نہیں, یہ ایگزیکٹو کی جانب سے اوور سٹیپنگ کا معاملہ ہے, اپنے آئینی حدود سے تجاوز کا معاملہ ہے. تو یہاں پہ تو پہلے دن ہی ایگزیکٹو کو بلانا چاہیے تھا, وزیر اعظم صاحب ہو جائیں یا جو بھی شخصیت ہے متعلقہ اس کے وزیر ہو جائیں, وہ آ کے جواب دیں, ان سے جواب مانگیں. تو عدلیہ تو بتائے گی کہ کیا مداخلت ہوتی رہی یا نہیں ہوتی رہی. حکومت کا جو کردار ہے اس کے اوپر میرے خیال میں غور کرنے کی ضرورت ہے. کسی نئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان میں قانون بہت ہیں, عمل درآمد کی ضرورت ہے, عمل درآمد کی متی. نصیر, پہلی بات تو میں ایگری نہیں کرتا اطہر کاظمی سے کہ یہ ایگزیکٹو کی اوور سٹیپنگ ہے. ایگزیکٹو ڈزنٹ ایگزسٹ ان پاکستان. ایگزیکٹو کہیں نہیں ہے, حکومت کا وجود ہی نہیں ہے اس ملک میں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اسی ہمارے ڈپلومیٹک تجزیوں کی وجہ سے اور اسی ہمارے شوگر کوٹڈ باتوں کی وجہ سے جو ریئل ملزم ہیں وہ ہمیشہ جو ہیں پس پتہ چلے جاتے ہیں. اچھا, میں نے اسی پوائنٹ پہ میں نے ایک بات کہنی ہے. دیکھو, ایک طرف آپ کی بات درست ہے, تو جو فائدہ اٹھاتے ہیں بیٹھ کے کرسیوں پہ ان کو تو آپ پھر کس طرح, اچھا اب ان انڈیویجول کو یقیناً بالکل آپ کی بات صحیح ہے, لیکن یہ they enjoy the perks, they enjoy everything. I agree, لیکن پہلے ہمیں اپنا تجزیہ اسٹریٹ فارورڈ کرنا چاہیے. اس کے بعد 30 سال سے کریں اسٹریٹ فارورڈ, اس کے بعد پھر ہم بات کرنی چاہیے کہ یہ جو انڈیویجول ہیں, شہباز شریف, وزیر دفاع, یہ وزیر داخلہ, جو بھی ہیں, یہ فائدہ ان کے اوپر, لیکن جو ہمیں اوور آل پکچر ہے وہ کریکٹ ہمیں پرسپیکٹو رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اب سچویشن پیدا ہوئی ہے فیصل واڈا اور ان جیسے لوگوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے, اس کی وجہ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ یہ سٹارٹ اسی روز سے یہ رجحان ہو گیا جس روز 6 ججوں نے خط لکھا. بلکہ اگر میں کہوں کہ مئی 2023 میں شروع ہو گیا کہ جب ایک جج کے بھائی کو, برادر نسبی کو اغوا کر کے تشدد کیا گیا, جب ایک جج کے گھروں میں پٹاخے پھینکے گئے, جب ایک جج کے بزرگ والدین کو
کوئٹہ سے لا کے آدھی رات کو اس کے گھر کے باہر چھوڑ دیا گیا. جب ایک جج کے گھر میں خفیہ کیمرے نصب کیے گئے, کچھ بھی نہیں ہوا. اور جب چیف جسٹس عامر فاروق کو بتایا گیا تو انہوں نے فون کر کے کسی سرکاری ملازم سے بات کی اور کہا کہ آئندہ یہ نہیں ہوگا. یہ اس وقت سٹارٹ ہو گئی یہ گیم, جب کچھ بھی نہیں ہوا. 1 سال گزر گیا, اور باوجود اس کے کہ مئی 2023 میں ہی اس وقت کے چیف جسٹس امرتا بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سب کے نالج میں تھا, کچھ بھی نہیں ہوا. اور اس کے بعد فاسٹ فارورڈ 2024 اچانک خط آتا ہے 25 مارچ کو, لاسٹ منٹ خط آتا ہے. اور پھر نہیں, آپ کو کہہ رہی ہوں لاسٹ منٹ. جی, اور اس کے اوپر سپریم کورٹ جو ہے بجائے اپنی کانسٹیٹیوشنل پاور استعمال کرنے کی بجائے ایک شکایت کنندہ بن جاتی ہے. وزیر اعظم سے میٹنگیں کر رہے ہیں جی, وہ بھی ٹائم ضائع ہوا, کمزوری دکھائی. اور پھر جب سماعت شروع ہوئی تو بجائے یہ سوال ہوتا ہے یہ کون لوگ ہیں اور حکومت ان کو گرفتار کرے, اریسٹ کرے, ان کو انویسٹیگیٹ کرے. آپ نے کہہ دی تجویز دیں خفیہ اداروں سے بچنے کے نسخے. اب وہ ہائی کورٹوں سے جب نسخے آئے تو ان میں بھی انکشافات ہو گئے. اور یہ ہماری, میں سمجھتا ہوں, کمزوری تھی سپریم کورٹ کی بھی کہ انہوں نے بر وقت اور ٹھوس کارروائی نہیں کی, جس کی وجہ سے فیصل واڈا جیسے لوگوں کو حوصلہ ملا ہے. اور آج عدلیہ جو ہے, آخری بات, چیف جسٹس نے کل ایک بڑے خوفناک ریمارکس دیے, بلکہ آج انہوں نے کہا کہ اگر عدلیہ پہ جس طرح حملے ہو رہے ہیں, جس ملک میں عدلیہ بھی ختم ہو جائے اس ملک میں لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں اور اپنا انصاف خود کرتے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں جو اس عدلیہ کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد پھر ہم گلہ کرتے ہیں کہ 9 مئی ہو گیا, پھر ہم گلہ کرتے ہیں وہ ہو گیا. اب بات یہ نا کہ عدلیہ کس طرح صحیح طریقے سے آگے بڑھتی ہے اس معاملے پہ, دیٹ از الٹیمیٹلی دا کریٹیکل کوسچن. یہ سب سے بڑا ون لائنر جو ہمارے بار کونسلز ہیں, انہوں نے بھی شروع میں کمزور موقف اپنایا, جو ایک ریٹائرڈ جج کے کمیشن کو سپورٹ کیا. اس کے بعد اٹارنی جنرل, یہ ساری ججوں کے ساتھ ہونے والی واقعات آگاہ رہے, اور انہوں نے آج تک اس پہ کوئی اپنا ٹھوس موقف نہیں دیا. ون لائن اسی پر آپ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بار کونسلز نے کوئی کمزور موقف نہیں اپنایا, بڑا سٹرونگ موقف تھا. ایک چیز کہ جب اگر فل کورٹ میٹنگ ہوئی اور اس کی میجارٹی ججز نے یہ کہا کہ ایگزیکٹو کو بلا کے ان کو کہیں کہ آپ کمیشن بنائیں, تو انہوں نے, جب وہ ہم نے کہا ٹھیک ہے, اگر سپریم کورٹ ایز ادارہ خود کرنے جا رہی ہے تو ہمیں اس کو کنفلکٹ نہیں بنانا چاہیے. اب دیکھیں بنیادی بیک ٹو دی بیسکس, آئین جو ہے وہ سب کی طاقت ہے. جب تک آئین کمزور رہے گا کوئی ادارہ, کوئی شخصیت, کوئی عام شہری مضبوط نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام آنے کا. ناظرین, آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.